मम्मा मम्मा, वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ? मुआज ने मुड़कर शगुफ्ता बेगम की तरफ देखा। मेरी न्यू शर्ट कबर्ड से गायब है, कहाँ है? वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अपने कमरे में छुपी बैठी फरीहा ने अपनी हंसी होंठों में दबाई। बेटा, कबर्ड में ही होगी, कहाँ जा सकती है? और किसने निकालनी है भला? वो सरनफी में हिलाते अफसोस करने लगी। बिल्कुल कबर्ड में ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहां नहीं है। मुझे ढूंढ कर दे। वो 27 साल का खूबरू मर्द जो एक पूरा बिजनेस एम्पायर संभाले हुए था, इस वक्त 10 साल का छोटा बच्चा लग रहा था जिसे अपनी गुमशुदा चीज हर सूरत में चाहिए थी। मुआज बेटा, कबर्ड में ही होगी, जाओ अच्छे से चेक करो, मैं किचन में काम कर रही हूँ। वो जिच हुई। क्या हुआ ताई जान, सब ठीक है? अचानक से फरीहा की आमद पर वो दोनों चौंके। हाँ फरी, जाना जरा, मुआज की शर्ट नहीं मिल रही, हेल्प कर दो इसकी। वो फौरन से फरी को बोलती किचन में चली गई। तो मिस्टर कजन प्लस मनकूहा, कौन सी शर्ट गुम हुई है आपकी? अब वो फुर्सत से उसकी जानिब मुड़ी। मुआज ने दांत कचकचाते उसे देखा। अगर मुझे जरा भी भिनक पड़ी कि मेरी शर्ट के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो आई स्वेयर तुम्हें वो जहान दिखाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। वो उसके करीब होकर सख्त गुस्से के आलम में गुर्राता अपने कमरे की जानिब वापस पलट गया। एक पल को तो फरी के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने थूक निकला, लेकिन फिर मुतमईन होती उसके पीछे उसके रूम में जा घुसी, जो कबर्ड में सर दिए फिर से अपनी ब्लू शर्ट ढूंढ रहा था। मैं हेल्प कर दूं? वो करीब आकर मोहब्बत की चाशनी लिए बोली और हाथ उसकी शर्ट की जानिब बढ़ा, जिसे मुआज ने सख्ती से कलाई थामी वहीं रोक दिया। खबरदार, जो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। वो झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। फरी की आंखें झिलमिल करने लगी। कलाई पकड़ी ही इतनी जोर से थी कि पल में उसकी कलाई सुर्ख हो गई। आप ना हमदर्दी के काबिल ही नहीं। मैं सिर्फ ताईजान के कहने पर हेल्प करने आई थी, लेकिन आपको ना इज्जत रास ही नहीं आती। वो भी पिछले साल ही 18 साल की हुई थी और मुआज शाह की कैद में आ गई थी, जो मुआज शाह के लिए एक ज़बरदस्ती गले के तौक से कम ना था। उसकी बात पर मुआज का पारा सख्त हाई हुआ। उसे दोनों बाजुओं से जकड़े कबर्ड के साथ जोर से पुश किया कि एकदम कमर पर कबर्ड का पट लगने से फरी की चीख बुलंद हुई, जिसे अगले ही पल मुआज की दाढ़ ने हलक में दबा दिया। चुप, आवाज ना आए। वो उसके बेहद करीब खड़ा था। नफरत और गुस्से से देखते दांत कचकचा कर बोला। वो हिचकी भरते बस उसे देखती चली गई। वो उससे कितनी नफरत करता था कि उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। फरी के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। मेरे बारे में कमेंट्स पास करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो और हम पर ही कमेंट्स पास करती हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबान दराजी करने की? वो बोलने पर आता था तो सब कुछ भुला देता था। अभी भी वो अनजाने में ही सही, गुस्से में जो मुंह में आया बोलता चला गया और फरी की जबान अब गुम होने लगी थी। उसकी जनूनी नफरत देखते फरी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कहने को वो बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसे हर कहे एक एक लफ्ज़ की सज़ा देनी थी। प्लीज़ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे खुद से परे धकेलने की कोशिश में हलकान होती बोली, जबकि उसे 1 इंच भी हिला न सकी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आइंदा मेरे रूम में मत आना। मुझसे और मेरी चीज़ों से 100 फीट के फासले पर रहना। इसी में तुम्हारी बेहतरी होगी, समझी तुम? वो नफरत और हकारत से कहता एक झटके से उसे छोड़ गया। लड़खड़ाते हुए वो ज़मीं बोस हुई थी। अगले पल उसकी कलाई से चूड़ियाँ टूटती बिखरी थी और एक तो उसकी कलाई में भी बेवस्त हुई थी। ये शख्स जनूनी था, जो फरी से जुनून की हद तक नफरत करता था, और इस जुनून में वो अब उसे दर्द भी पहुंचाने लगा था। आउट फ्रॉम माई रूम, वो उसे देखते दबा दबा चिल्लाया। डर सी गई थी और उठने की कोशिश करते एक नफरत भरी निगाह मुआज पर डाली और वहां से बाहर निकलती चली गई। अल्लाह करे इस शख्स की हर प्यारी चीज़ इससे दूर हो जाए। जो इस शख्स को अजीज है, अल्लाह सब छीन ले इससे। कितना गुरूर और तकब्बुर है इस शख्स में, अपनी अमीरी का रूप डालना नहीं छोड़ता। वो रूम में आते बिलक बिलक कर रोती। माँ पैदा होते ही छोड़ गई तो बाप बाहर मुल्क जाकर सेटल हुआ और वहीं दूसरी शादी कर ली। वो मासूम बाप और माँ दोनों से महरूम हो गई। शगुफ्ता बेगम ने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसकी परवरिश करने लगी। उन्हें ये नीली आंखों वाली गुड़िया बेहद अजीज थी। यही वजह थी कि उसके 18 का होते ही बिना मुआज की मर्जी जाने उन्होंने मुआज और फरीहा का निकाह कर दिया। मुआज ने अच्छा खासा वावेला मचाकर इनकार करना चाहा, लेकिन माँ के इमोशनली ब्लैकमेल करने पर वो मान गया, क्योंकि सिर्फ निकाह ही तो करना था और उसने सोच लिया था कि वो बात रुखसती तक जाने से पहले ही ख़त्म कर देगा।
ابھی اس کے نکاح کو صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ دونوں کے بیچ بڑھتی کشیدگی اب نفرت کا روپ دھارنے لگی تھی۔ فریحہ نے پاس پڑی اس کی مہنگی نیو شرٹ دیکھی جو وہ اسے صرف کچھ دیر کے لیے تنگ کرنے کے لیے لائی تھی، لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا۔ سیزر اٹھاتے اس شرٹ جگہ جگہ سے کٹ لگانے لگی اور اتنی بے دردی سے کٹ لگائے کہ اس کا اپنا ہاتھ بھی ایک لمحے میں زخمی ہوا۔ آنسوں کے ساتھ ساتھ خون کی بوندیں بھی اس شرٹ کے اوپر اپنی کارکردگی دکھا رہی تھی۔ نفرت سے بڑھ کے بھی کوئی جذبہ ہے تو مجھے تم سے ہے معاذ جا، اللہ کرے تم کہیں چلے جاؤ۔ وہ شدت غم و غصے سے بولتے اس کی ساری شرٹ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کار پورچ میں معاذ کی گاڑی موجود نہ تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ فری نے اس کا فائدہ اٹھاتے اس کی شرٹ لے جا واپس کبرڈ میں رکھ دی اور خود واپس آتے باتھ روم میں گھسی اور آنسو ایک دم سے پھر سے بہنے لگے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے گھر میں رہتی ہو، ہمارا کھاتی ہو اور ہم پر کامنٹس پاس کرتی ہو۔ ہمت کیسے ہوئی میری ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ یہ تانا اسے نشتر کی طرح چبھا۔ اسے آج اپنے باپ سے بھی مزید نفرت ہوئی جو اسے پیدا کر کے بھول گیا تھا اور ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا اور نہ ہی فون کر کے پوچھنا تک گوارا کیا کہ ان کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ خوش باش اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ بھرپور خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے، لیکن فریحہ کا کیا؟ وہ خود ترسی کا شکار ہوئی۔ میرے وجود کو میرے باپ نے ایسے پھینک دیا جیسے میں کوئی ناجائز اولاد ہوں۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی نفرت ہی نفرت میں سوچے جا رہی تھی۔ فری بیٹا، وہ مزید نفرت کی گہرائیوں میں گرتی کہ شگفتہ بیگم کی آواز سنتے فوراً اپنے آنسو روک گئی اور اچھے سے چہرہ صاف کرتے وہ چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے باہر نکلی۔ جی تائی جان، وہی کھنکتا لہجہ جسے سننے کی ہمیشہ شگفتہ بیگم متلاشی رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک ہونہار بیٹے سے نوازا تو اس کے بعد کافی گیپ پڑ گیا۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑا، اور پھر معاذ کی پیدائش کے 9 سال بعد اللہ نے ان کی گود بھری۔ وہ امید سے ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا بیٹی ہے۔ وہیں دوسری طرف ان کی دیورانی مریم بھی امید سے ہو گئی۔ دونوں کی ڈیلیوری کی ایک ہی ڈیٹ تھی۔ شگفتہ بیگم کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، تو دوسری طرف مریم بیٹی کو پیدا کرتے خود خالق حقیقی سے جا ملی۔ شگفتہ بیگم کی بیٹی کی خواہش پر فریحہ کی صورت مکمل ہوئی۔ نام بھی انہوں نے خود ہی رکھا۔ انہیں وہ معاذ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے بابا جمال شاہ نے کچھ دن بیوی کی وفات کا سوگ منایا، پھر بزنس کے سلسلے میں دبئی چلے گئے اور ایسے گئے کہ واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ شگفتہ بیگم ہی فری کے لیے سب کچھ بن گئی۔ کمال شاہ نے بھی فری کو بیٹیوں کی طرح رکھا، ایک دن بھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں، لیکن معاذ نے ایک دن بھی اسے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ کمال شاہ اور شگفتہ بیگم اس کے ماں باپ ہیں، بلکہ وہ ہر بات پر اسے ڈانٹتا ڈپٹتا۔ 9 سال چھوٹی تھی اس سے اور معاذ اس پر ہر طرح کا روپ ڈالتا تھا۔ جب بھی شگفتہ بیگم اور کمال شاہ معاذ سے زیادہ اسے ترجیح دیتے تب اس کے دل میں فری کے لیے نفرت بھر جاتی تھی، جو اب ایک مضبوط تناور درخت بن چکی تھی۔ لیکن اگر وہ اس گھر میں رکی ہوئی تھی تو صرف اپنے تایا جان اور تائی جان کی خاطر، ورنہ کب کا یہاں سے جا چکی ہوتی۔ میٹنگ سے فری ہو کر وہ آفس میں آ کر بیٹھا تھا کہ زوار خان اندر داخل ہوئے۔ اس کو دیکھتے ہی معاذ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی جن بھوت ہے یا تمہارے اندر کوئی جن ہے؟ زوار نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ اس طرح القابات سے کیوں نواز رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کیوں مارا تم نے وسیم کو؟ اور وہ بھی اس قدر سخت کہ بیچارے کی 2 ہڈیاں کریک ہو گئی۔ زوار نے افسوس سے کہا، صرف 2؟ مجھے لگا تھا زیادہ ٹوٹی ہوں گی۔ وہ لاپرواہی سے لیپ ٹاپ آن کرتا سر جھٹکتے بولا، تم باز کیوں نہیں آتے معاذ؟ کیوں تمہارے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے؟ تھوڑی سی تحمل مزاجی پیدا کرو اپنے اندر۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، نقصان اٹھاؤ گے۔ خان ابھی لیکچر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے کام ہے بہت۔ وہ فوراً ٹوک گیا۔ جتنا کامیاب بزنس مین تھا اس قدر منہ پھٹ اور بدتمیز بھی تھا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو… بلا وجہ؟ معاذ نے پھر ٹوک دیا، تم جانتے بھی ہو اس نے کیا کیا؟ معاذ اب چیئر سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ زوار خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ راہ چلتے اس نے ایک لڑکی کا دوپٹہ کھینچا، میں نے اس کے ہاتھ کی ہڈیوں کو توڑ دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ معاذ کی بات پر زوار کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، جیسے وہ معاذ کی بات میں چھپے مفہوم کو پڑھنا چاہ رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ زوار خان کی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کیا۔ معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کی خاموشی پر وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ زوار خان غصے سے دروازے کی جانب بڑھا۔
اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ بھابھی بول۔ زوار خان نے ذرا سی گردن ٹیڑھی کرتے اسے وارن دیتی نظروں سے گھورا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی کون ہے۔ زوار خان جا چکا تھا، جبکہ معاذ نے فون کر کے ہبا کو بتا دینا ضروری سمجھا، اور فون سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ اوہ میرے اللہ، مجھے بچا لینا، ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن لالا ہمیں جان سے مار دے گا۔ کیا ہم اس کا بیوی کو لے کر باہر نکلا؟ کیوں؟ ہبا زوار کی اکلوتی بہن تھی اور اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ معاذ بھی اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، بلکہ اپنی مرحوم بہن کو اس میں تلاش کرتا تھا، اور زوار خان معاذ کے لیے چھوٹے بھائی جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ پیار محبت سے اسے ہینڈل کرتا آیا تھا اور کبھی ہبا سے بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یوں تو وہ نقاب کرتی تھی، لیکن معاذ کے سامنے وہ بنا نقاب کے آ جایا کرتی تھی۔ حال ہی میں ان کی ایک کزن UK سے آئی تھی، انتہائی ماڈرن تھی، لیکن اسے پاکستان بھیجا گیا زوار خان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے، جسے زوار نے اپنے نکاح میں تو لے لیا، لیکن اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا انداز و اطوار زوار کو زہر لگتا تھا۔ اس کے لیے عورت وہی تھی جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کا محرم دیکھے، لیکن اس کے نصیب میں اللہ نے حد درجے ماڈرن لڑکی لکھ دی تھی۔ اب معاذ کی بات سنتا اس کے اعصاب پر بجلی بن کر گرا۔ یقیناً اس میں اس لڑکے کی صرف غلطی نہیں ہونی، اس کی منقوہہ دعوت نظارہ بن کر باہر نکلی ہوں گی تو مردوں کو تو متوجہ کر ہی لیا ہوگا۔ اب زوار خان کا خون ڈبل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ دونوں جگری دوست تھے اور دونوں ہی جنونی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ معاذ کو اپنی منقوہہ سے شدید نفرت تھی، جبکہ زوار خان ایک پوزیسو شخص تھا، اور اس کا یہی فنڈا ہوتا تھا کہ جو اس کا ہے وہ بس اس کا ہے، چاہے وہ پھر کوئی چیز ہو یا انسان۔ ہم نے منع کیا تھا، ہم باہر نہیں جاتا، اب دیکھنا لالا تمہارے ساتھ ہمارا بھی کچومڑ بنا ڈالے گا، ہیبا نے سہمے ہوئے مشال سے کہا، جس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، اور منہ بنا کر دوسری جانب متوجہ ہو گئی۔ تم سن رہا ہے؟ لالا غصے میں ہے بہت، وہ گھر آ رہا ہے۔ چھپ جاؤ کہیں جا کر، لالا کے سامنے مت آنا ورنہ بہت پچھتائے گا۔ ہبا مشال کو سمجھا رہی تھی، جبکہ مشال نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا تھا اور اپنے موبائل پر سکرولنگ کرتی مختلف شارٹس دیکھے جا رہی تھی، جیسے ہبا کی بات سے زیادہ وہ شارٹس اہم ہو۔ کار پورچ میں زوار خان کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ہبا وہاں سے بھاگی۔ ایک پل کو مشال کا دل بھی سینے میں بری طرح دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گئی۔ ایک تو زور زبردستی اسے پاکستان بھیج دیا گیا، اور سونے پر سہاگا اس کا نکاح بھی اس پٹھان سے کر دیا، جو دکھنے میں تو خوبصورت دلکش باڈی کا حامل بھرپور جوان مرد تھا، لیکن اس کا پٹھانوں والا انداز اور بات بات پر جوش مارنے والا خون، اس سب سے مشال کو سخت نفرت ہوتی تھی۔ وہ مشال کو پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا۔ پاکستانی مردوں کی بیوٹی کے بارے میں وہ پہلے ہی جانتے تھے۔ زوار اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کا روڈ اور سخت انداز دیکھتے وہ اس سے نالا ہو گئی تھی۔ خاص کر یہاں جو پابندیاں لگائی جاتی تھیں ان پر تو مشال کو سخت چڑ چڑھتی تھی۔ وہ آزاد ماحول میں پلی بڑی تھی، اب ایک دم وہ اپنا پہناوا، اپنا رہن سہن کیسے بدلتی؟ اور زوار ایک دن میں اسے اپنے رنگ میں رنگتا دیکھنا چاہتا تھا، جو فی الحال تو ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ وہ دندناتا بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا مشال کے کمرے میں آیا۔ مشال گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا موبائل بھی نیچے گرا تھا، پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس وقت تو وہ سامنے بلی آنکھوں والے خون خوار بلے کو دیکھ رہی تھی، جو بس اس پر جھپٹنے والا تھا۔ کس کی اجازت سے باہر نکلی تھی تم؟ وہ قدم بقدم اس کی جانب بڑھتا اس کے آسان خطا کر رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ ڈرنے کے باوجود آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ زوار خان نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ حد درجے فٹنگ والی شرٹ کے ساتھ ٹائٹس پہنے بنا دوپٹے کے وہ زوار خان کے سامنے بے دھڑک کھڑی تھی، اور اسے یہ بھی احساس تک نہ تھا کہ اس وقت اس فٹنگ والی شرٹ سے اس کا انگ انگ واضح ہو رہا ہے۔ اس حالت میں باہر گئی تھی؟ زوار خان کا دماغ ابلنے لگا۔ مشال نے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر زوار خان کو۔ لے کے تو وہ بڑی چادر گئی تھی جو اس سے سنبھلنی مشکل ہو رہی تھی، لیکن زوار خان کا خون بھڑکانے کے لیے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل زوار خان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی اور ہوش بار نگاہوں سے اپنی منقوہہ کو دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے اس کی شرٹ کو چاک کرتا اسے گم کر گیا۔ مشال کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ اسے زوار سے اس قدر سختی کی امید نہیں تھی۔ اس کو پہننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جب اپنا ہر انگ تم نے اس فٹنگ والی شرٹ سے دکھانا ہے تو بنا شرٹ کے ہی پھرا کرو۔
وہ بنا اس کے حسن کی رعنائیوں کو دیکھتا اس کے چہرے پر پھنکارا۔ زوار خان کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے وہ ابھی تک اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خود کو بازوؤں سے ہی ڈھانپ لے۔ سامنے کھڑے شخص کی گرین آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے جس پہ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگلی بار ایسا کچھ کیا تو آنسو ٹوٹ کر مشال کے گالوں پر بہے۔ زوار خان نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی، سانس روکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ زوار خان نے اپنی نظروں کا رخ یک بارگی پھیر لیا اور اس کی کبرٹ کی جانب بڑھتے اس کے لیے ڈریس نکالنے لگا۔ اسے تقریباً سارے ہی ایسے فٹنگ والے کپڑے تھے۔ انتہا درجے کی گندی ڈریسنگ ہے تمہاری، کوئی ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کی پوری کبرٹ کو برباد کرتا اسے بول رہا تھا۔ اس کی خاص چیزوں پر نظر پڑی تو غصے سے کبرٹ کو بند کیا اور اس کی جانب بڑھا جو اب بھی ایسے ہی ساکت کھڑی تھی۔ بیڈ شیٹ کھینچ کر نکالتے وہ اسے مکمل ڈھک گیا۔ اس دوران وہ اس کی دھڑکنوں کے پاس اور بیلی بٹن کے پاس دو تل ایک ساتھ دیکھتا بری طرح پزل ہوا۔ سفید دودھیا انچھوا سراپا دیکھتے زوار خان کے جذبات ایک دم بھڑکے تھے، پر وہ نفس کا غلام نہیں تھا، اسے خود پر قابو رکھنا آتا تھا۔ دو آنسو پھر سے ٹوٹ کر مشال کے گالوں سے بہے۔ اس نے ایک زور کی ہچکی بھری۔ کب دیکھی تھی اس نے اتنی سختی؟ کسی نے آج تک اس کے پہننے اوڑھنے پر کوئی تنقید نہیں کی تھی، بلکہ UK میں تو وہ پینٹ شرٹ بھی پہن کر باہر نکل جایا کرتی تھی۔ گھر میں اکثر وہ ٹائٹس اور شارٹ شرٹ پہنا کرتی تھی، پر آج پہلی بار ایک مرد نے اس کے پہناوے پر نہ صرف تنقید کی بلکہ اس پہ اپنا حق بھی جتایا تھا، اور وہ بھی بہت شدت سے۔ زوار خان نے ذرا سا جھکتے اس کے گالوں پر آئے آنسوؤں کو اپنی ہونٹوں سے نرمی سے چھوا تھا۔ مشال تو پورے جسم و جان سے کانپ اٹھی تھی۔ پہلی بار ایک مرد کا لمس اسے ملا تھا۔ وہ اپنی پلکیں جھپکائے بنا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس کی گیلی پلکوں پر بھی اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا وہ زیادہ سختی سے اس نازک لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس جاگا اور اب اپنی سختی کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اب کی بار وہ لرزنے لگی۔ اس کے گالوں پر آتے اس پر نرم سے لب رکھ گیا۔ مشال کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ پہلے شدید غصہ دکھایا اور اب اتنی ہی نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ جیسے وہ کانچ کی بنی ہے، کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کی تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے زوار خان کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ دل میں ہلکی ہلکی سی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ شاید محرم کے عشق کا نشہ تھا جو اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ شخص اتنی نرمی بھی برت سکتا تھا؟ مشال حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھتی چلی گئی تھی، جو اب نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی جوت اور اس کی نظروں کا بہکا پن دیکھتے مشال نے بے اختیار جھرجھری لیتے پلکیں جھکا لی، اور یہی زوار خان کے دل میں یہ لڑکی اپنا مقام بنا گئی تھی۔ اس کی شرم و حیا، اس کی سادگی اور اس کا یہ شرمایا سروپ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ زوار خان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، ورنہ زوار خان ابھی تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اسے زبردستی زوار خان کی زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ اب جب کہ وہ بنا اس کی کہے یہ سچ جان چکا تھا تو پھر سختی کا جواز ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ نرمی، پیار اور محبت سے اسے ہینڈل کر سکتا تھا، اور زوار کو یقین تھا کہ یہ پیار سے سن لے گی۔ میں تمہارے لیے ڈریسز آرڈر کر دوں گا، اپنی مرضی، اپنی پسند سے، جو تم پر بہت اچھے لگیں گے۔ اسے پیار سے کہتا اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ تم پہنو گی نا؟ زوار نے بہت دھیرے سے سرگوشی کرتے محبت سے پوچھا۔ وہ جس قدر غصے میں آیا تھا اب اس قدر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بات کرتا مشال کو پاگل کر رہا تھا۔ بتاؤ نا۔ پل پل بدلتا اس کا روپ مشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈر اسے بھی دل میں تھا۔ فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو زوار خان شدت سے اس کے گلابی لبوں پر جھکا۔ اس کا یوں اتنی آسانی سے مان جانا زوار خان کو پاگل ہی کر گیا۔ غصہ تو جھاگ کی طرح بہہ گیا تھا، اب صرف جنون اور شدت اور پاگل پن بچے تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے نرم اور نازک گلابی لبوں پر بہت شدت سے اپنی گرفت جمائے ہوئے تھا۔ اس کی بے باکی سے اپنے لبوں کے ساتھ چپکنے پہ مشال کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھوں کی گرفت خود پر لپٹتی بیڈ شیٹ سے ہٹی اور زوار کے کاندھوں سے اس کی شرٹ کو جکڑ گئی۔ بیڈ شیٹ پھسل کر زمیں بوس ہوئی۔ وہ جنونی انداز میں اس کے لبوں پر شدتیں برسائے جا رہا تھا۔
مشال کی سانسیں تھمنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھیں میچے اب اس کی دھڑکنوں کو بے اختیار اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی تھی، لیکن زوار نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا۔ وہ پھر سے سہم گئی۔ وہ ننھی سی جان اس دیو ہیکل خان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس پر مکمل اپنا حق جتایا، اسے اچھی طرح باور کروا گیا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اس کے لبوں کو چھوڑتا اب اس کی شہرک پہ اپنے ہونٹوں کو ثبت کر گیا۔ وہ سسک اٹھی کہ اسی پل زوار خان کو اپنی حد سے زیادہ بڑھتی بے قراری کا ادراک ہوا۔ وہ اس لڑکی کو توڑ دیتا اگر مزید آگے بڑھتا۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے ذرا پیچھے ہٹا تھا۔ اسی کے سہارے تو کھڑی تھی، اگر وہ اسے چھوڑتا تو مشال تو زمین بوس ہو جاتی۔ دھیرے سے جھکتے وہ بیڈ شیٹ کو دوبارہ اٹھانے لگا کہ نظر اس کے بیلی بٹن پر جا ٹھہری۔ وہ تل اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زوار نے نگاہ چرانی چاہی، لیکن اس لمحے اس سب سے مشکل لگ رہا تھا اسے۔ اس کے نکاح میں تھی اور اس پہ پورا حق رکھتا تھا۔ اسے چھو سکتا تھا، اسے دیکھ سکتا تھا، اسے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ سب باتیں گردش کرنے لگیں تو بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ اس کے ارد گرد باہوں کا حصار بناتے اس کے بیلی بٹن کے قریب اس دل پر جھکا۔ وہ تڑپ ہی تو گئی۔ پہلی بار میں ہی وہ شدت سے اس کے قریب آ رہا تھا کہ مشال کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے چھونے میں اس قدر پاکیزگی اور جنون تھا کہ مشال چاہ کر بھی اسے خود سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے تشنہ لبوں سے اس کے دل کو سک کرتے جنون کی حد تک پاگل ہوا تھا۔ اس لڑکی کا ہوش و بروپ دیکھتے وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص زوار خان بہک چکا تھا اور اب ساتھ اپنی منکوہا کو بھی بہکا رہا تھا۔ اس کی مدھم سسکیاں زوار کے جنون میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اب محال لگ رہا تھا۔ وہ زوار کو ہی تھامے کھڑی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے دل کو کھا ہی جاتا۔ اسے اپنے ہونٹوں اور دانتوں سے لال کرتا وہ سر اٹھائے خمار آلود نگاہوں سے مشال کو دیکھنے لگا، جس کا پورا جسم وائبریٹ کر رہا تھا، اور اس کی خوبصورت دھڑکنوں کا تال میل بڑھتا دیکھ وہ اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی مدہوش کر چکا تھا، جس کے جسم کو ڈھانپتا اس کے ماتھے پہ پھر سے لب رکھ گیا اور پھر بہت خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھتا، دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ۔ وہی حق جتانے والا انداز کہ صرف میں ہی اسے دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے۔ وہ کانپتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی۔ ساری جان تو وہ نکال لے گیا تھا۔ زوار خان واپس اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سیدھے ڈریسنگ روم میں لے جاتے اسے کھڑا کیا۔ ابھی چینج کر لو، کوئی سا بھی ڈریس پہن لو، شام تک تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی، میں منگوا لوں گی۔ آپ، وہ ایک دم بولتے اسے دیکھتی چپ ہوئی، کیونکہ وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب آن کھڑا ہوا۔ جس طرح میرا تم پر حق ہے اور میں نے ابھی جتایا ہے، ٹھیک ویسے ہی تمہارا بھی مجھ پر پورا حق ہے اور تم وہ جتا سکتی ہو۔ میں صرف حق لینے تک محدود رہنے والا بندہ نہیں، پورا فرض بھی ادا کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ جاتے جاتے وہ پھر سے پیار بھری جسارت اس کے لبوں پر کرتا فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔ مزید کھڑا رہتا تو نہ جانے کیا سے کیا کر دیتا۔ خود پر ضبط اب مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مشال نے گہرا سانس بھرا اور مرر کے سامنے اپنا آپ دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گردن، شہرک، یہاں تک کہ بیلی بٹن پہ بھی اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ زوار جیسا خوبصورت اور ہینڈسم اور بھرپور جسامت کا مالک شخص دل و جان سے اس کا ہوا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے سوچتی۔ پہلی بار کوئی اس کے اتنا قریب آیا تھا کہ اسے اپنے حواس میں رہنے ہی نہ دیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی مسکرا رہی تھی۔ معاذ بیٹا، جمال کا فون آیا تھا، وہ پاکستان آ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ اس کے آنے پہ فریحہ کی رخصتی کر دیں۔ ان کی بات پر جہاں معاذ کے ماتھے پر شکنیں پڑیں، وہیں فریحہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فری، کیا ہوا بیٹا؟ ناشتہ کرتے اٹھ کیوں گئی؟
بس تیابو اتنی ہی بھوک تھی۔ وہ نظریں جھکائے کانپتی آواز میں بولتی، اپنا بیگ اٹھائے باہر جانے لگی۔ ابھی اس کی گاڑی اسے لینے نہیں آئی تھی، لیکن اپنے باپ کا نام سنتے اس کا اندر دم گھٹنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کا نام اپنے نام سے ہی جدا کر دے، مٹا دے۔ وہ لاوارثوں کی زندگی گزارنے کو تیار تھی، کسی یتیم خانے میں رہ لیتی ساری زندگی، لیکن اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا اسے گالی کی طرح لگتا تھا۔ وہ باہر گیٹ پر کھڑی گاڑی کا ویٹ کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی کہ گیٹ سے معاذ کی گاڑی باہر نکلتی دکھائی دی۔ اسے یوں گیٹ کے پاس کھڑا دیکھ معاذ کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ جو بھی تھا بے شک نفرت ہی صحیح، اس کے نکاح میں تھی، اس کی عورت تھی۔ وہ خود کو اچھے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی، لیکن چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھی، اور کسی نے آج تک اسے کہا بھی نہیں تھا۔ پر اب معاذ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنا حق جتائے، کیونکہ اب بات رخصتی تک پہنچ گئی تھی۔ بھلے وہ اس کی محبت نہیں تھی، لیکن اپنے نکاح کی عورت کو بے پردہ دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا، اور یہ اس رشتے کی وجہ سے ہی تھا جو ان کے بیچ قائم تھا۔ اس کے قریب گاڑی روکتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ وہ ایک دم چونکتے کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کھوئی تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ معاذ نے گاڑی اس کے پاس روکی۔ اندر بیٹھو، وہ حکم چلا رہا تھا۔ میری گاڑی بس آنے والی ہے، وہ دور سڑک پر دیکھتے بولی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ سخت گھوری سے نوازتے بولا، تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس وقت وہ بالکل چپ تھی۔ یہ بھی نہیں یاد تھا کہ ساتھ بیٹھا شخص اس کا دشمن تھا، جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، پر اس وقت اس کی شدید نفرت اپنے باپ سے تھی۔ جمال اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ اپنی فیملی؟ تو میں کس کی فیملی؟ میں کس کی بلانگ کرتی ہوں؟ بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئیں جو معاذ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ چچا جان آ رہے ہیں دبئی سے، تمیز کے دائرے میں رہنا۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا تاکہ اس کے دل میں جو بھی ہے وہ بول دے، پر وہ اس کی بات پر چپ ہی رہی۔ اس کی یونی آ گئی تو وہ نیچے اترنے لگی۔ رکو، اس کی پکار پر تھمی اور اسے دیکھنے لگی۔ جو اپنا والیٹ کھولے اس میں سے ہزار کے چند نوٹ نکالتا اس کی جانب بڑھا گیا۔ یونیورسٹی میں کچھ کھا لینا۔ نہ جانے وہ کیا جتا رہا تھا، اپنی برتری یا دل دکھا رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ ہاں، انجوائے ہی کر رہا تھا۔ آخری نتیجے پر پہنچتے وہ معاذ کو گھوری۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے، وہ تڑک کر بولتی معاذ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ واپس پہلے والی ٹون میں آ کے اس سے لڑے۔ اس کی خاموشی سخت چبھ رہی تھی معاذ کو۔ بھیک نہیں ہے، ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ وہ چدا گیا۔ فرض؟ جب باپ نے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھایا تو آپ کو بھی ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ معاذ ٹوڑی کے نیچے مٹھی بند کیے کافی دیر اس کی یونی کے گیٹ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر سر جھٹک کر وہ گاڑی کو واپس موڑ گیا۔ اچانک یہ رخصتی کی بات ہوئی اور گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک طرف داور خان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں تو دوسری طرف معاذ کی۔ 2 دن تک جمال شاہ اپنی ماڈرن بیوی اور ایک ایب نارمل بیٹے کے ساتھ شاہ حویلی پہنچ گئے۔ ان کا بیٹا بظاہر تو 23 سال کے لگ بھگ تھا، بھرپور مرد، جبکہ اس کا دماغ 10 سالہ بچے کا تھا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ عمار ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، وہ اینا کا پہلے شوہر کا بیٹا تھا، اور جمال صاحب نے انہیں ان کے بیٹے سمیت انہیں اپنایا تھا، جبکہ اپنی سگی بیٹی کو وہ فراموش کر چکے تھے۔ سبھی ان سے خوش دلی سے ملے تھے، لیکن فریحہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ 2 بار تایا جان نے اسے بلوایا، لیکن وہ سوتی بن گئی۔ میں خود مل کر آتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ جمال صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چچا جان، صبح مل لیجئے گا، شاید ابھی سو رہی ہو۔ معاذ انہیں روک گیا۔ میرے آنے کی خبر نہیں تھی کیا اسے؟ وہ ملنے تک نہیں آئی؟ ہونا چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئے۔ جمال 19 سال ہونے کو آئے، ایک دن تم نے اسے باپ ہونے کا مان نہیں بخشا، تو تم کیسے آج اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ دوڑی چلی آئے گی تمہارے پاس؟ تھوڑا وقت دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چھوٹے بھائی کو حوصلہ دیتے اٹھ گئے۔ جمال صاحب کا دل بہت بری طرح دکھا تھا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ تلخ حقیقت تھی جو انہیں قبول کرنی ہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن اسے اپنے بابا کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا اور وہ اب تک اپنے بابا سے نہیں ملی تھی، البتہ اپنی سوتیلی ماں کو وہ دیکھ چکی تھی اور وہ اس سے ہنسمکھ انداز میں ملی تھی، پر وہ اسے اپنی ماں کی جگہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مہندی کے فنکشن سے فری ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یلو فراک میں گرین کامدار دوپٹہ لیا، وہ نازک سی لڑکی سیدھا مقابل کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی،
لیکن مقابل بھی معاذ شاہ تھا جس نے اپنے گرد سختی کا خول چڑھایا ہوا تھا۔ اپنی مہندی کے فنکشن کو نظر انداز کرتا وہ آج اپنے جگری دوست داور کی بارات کے ساتھ گیا تھا، جس کی آج رات شادی طے ہوئی تھی۔ دونوں دوست ایک ساتھ ہی اپنی اپنی منکوحہ کو لانے والے تھے۔ شاہ صاحب بیگم کو بھی لے آتے۔ خان نے اسے چھیڑا، ابھی بنی نہیں، جب بن جائے گی تو لے آؤں گا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسٹریٹ فارورڈ رہا تھا۔ لگتا ہے دل کو بھا گئی ہے آخر، وہ تھوڑا سا سرگوشیانہ انداز میں بولا تو معاذ نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ کا ہو گیا نا جناب؟ کہاں تو 2 سال تک رخصتی نہیں لینی تھی اور کہاں 1 مہینے کے اندر اندر رخصتی لے لی؟ بے صبرا خان، معاذ نے بھی ادھار نہ رکھا۔ بس یار، اس دل کی سنی ہے، پر یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، بہت نازک دل رکھتی ہیں، اور پھر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انہیں ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ ہینڈل؟ معاذ نے ہینڈل پر زور دیتے آئی برو چکائی۔ میں تو سیدھا کر کے رکھ دوں گا، وہ سر جھٹکتا بولا۔ تو بہت بڑا ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ داور ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ جیسی ہی اسے ویسے ہی ہینڈل کرو، یہی مرد ہونے کی نشانی ہے۔ اپنی بیوی کو توڑنا نہیں، سمیٹنا سیکھو، اور یقین کرو جو میں غصے سے نہ کروا سکا وہ میں نے محبت سے سب کروا لیا۔ اب وہ وہی کرتی ہے جو میں چاہتا ہوں، اور اب رخصت ہونے کے پاس آئے گی تو مکمل اپنے رنگ میں رنگ لوں گا۔ وہ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتا اندر جاتے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی دلہن کو مکمل نقاب کیے اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ داور خان کا بس چلتا تو اسے سامنے ہی نہ لاتا، لیکن ماں باپ کے سمجھانے پر وہ اتنا راضی ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی کی ایک جھلک بھی کسی کو نہ دیکھنے دیتا۔ خیر، جھلک تو ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ معاذ جینٹ سائڈ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ رات بہت دیر گئے وہ واپس لوٹا تو کچن سے اسے کچھ آوازیں آتی سنائی دیں۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ وہ گنگ رہ گیا۔ مہندی کی ڈریس میں کھڑی وہ اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اور کانپتا جسم اور ہاتھ میں پکڑی نائف جس نے کلائی پر رکھی تھی، یہ منظر دیکھتا وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ تبھی نگاہ اپنے برابر کھڑے جمال چاہ پر جا ٹھہری، جن کی آنکھیں بھی بھیگی اور چہرے پر فکر مندی۔ فری بیٹا پلیز ہاتھ نیچے کر لو، وہ گھبرائے بولے۔ دور دور جائیں یہاں سے، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی آپ کی۔ وہ ضبط کے باوجود تلخ ہو رہی تھی۔ ایک بار بات سن لو بیٹا، پھر جو چاہے سزا، مجھے کچھ نہیں سننا، دور ہٹ جائیں، وہ ذیانی انداز میں چلائی۔ اس وقت تو بری طرح اپنے آپے کو کھو چکی تھی۔ قریب نہیں آنا، وہ معاذ کو بھی خود کے قریب آتا دیکھ چلائی تو وہ وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی کلائی کی نس پر چھری رکھی ہوئی تھی جس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ سٹاپ فری، معاذ اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ بری طرح لرزی۔ اب وہ باپ سے نظریں ہٹائے معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی عجیب ہوئی، احساسات بھی عجیب ہو رہے تھے، دماغ میں سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ معاذ کو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ لگی۔ چچا جان پلیز جائیں یہاں سے۔ معاذ، وہ خود کو نقصان، کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیں پلیز۔ وہ ان کی بات کاٹتا انہیں وہاں سے جانے کا بول گیا تو وہ فوراً باہر نکلے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی کہ ان سے بات کرنا تو دور کی بات، ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی معاذ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فری، وہ جا چکے ہیں، ہاتھ پیچھے کر لو، نرمی سے بولتا وہ اس کے پاس آیا، جبکہ فری اب اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ معاذ نے اس کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے بہت آرام سے وہ نائف لیتے شیلف پر رکھا اور اس کی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی ہینڈل کرو، یہی مرد ہونے کی نشانی ہے۔ اپنی بیوی کو توڑنا نہیں، سمیٹنا سیکھو، اور یقین کرو جو میں غصے سے نہ کروا سکا وہ میں نے محبت سے کروا لیا۔ اب وہ وہی کرتی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ داور خان کے الفاظ یاد کرتے وہ آگے ہوتے، اس کے آنسو پہنچتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور اس پل فریحہ کو اس حصار کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی۔ معاذ نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچے رکھا تھا۔ ان لمحوں میں وہ اپنے دل سے اس لڑکی کے لیے نفرت کو ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا درد آج وہ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ واقعی اس وقت وہ حق پر تھی۔ ان 19 سالوں میں وہ جس قدر اذیت سے گزری تھی، آج اس کا احساس معاذ کو شدت سے ہو رہا تھا، اور پھر اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی وہ سنتی رہی۔ آج معاذ نے پہلا نرم قدم اس کی جانب بڑھایا تو اس کی طرف بھاگی چلی آئی۔ ہاں، وہ اس کے سینے سے لگی اپنا سارا غم بھلا رہی تھی۔ واقعی داور نے سچ کہا تھا، صنف مخالف نازک ہی تو ہوتی ہے،
بس اسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا جھکتا اسے اپنی گود میں بھر گیا۔ وہ ایک دم رونا بھولتی اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور بہت ہی خاموشی سے اسے اپنے کمرے میں لے جاتا بستر پر لٹا گیا اور خود ذرا سا اس کے اوپر جھکا۔ ٹھیک ہو نا؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی تھوڑا سا گھبرائی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آ گئے ہوش و حواس واپس؟ معاذ کا لہجہ بھی اب کی بار سنجیدہ اور سخت ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اب مفقود ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی کہ معاذ نے واپس اسے جھٹکے سے پیچھے تکیے پر گرایا۔ وہ بالکل سن ہو گئی۔ کیا سوچ کر یہ حرکت انجام تھی؟ بولو۔ وہ اس پر جھکا، اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ گہرا سانس بھرتے معصومیت سے بولی۔ کیا کیا؟ کچن میں کھڑے ہو کر کیا کر رہی تھی؟ کیوں کھیل رہی تھی چھری سے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ فری کا تو سانس ہی حلق میں اٹکا تھا۔ وہ معاذ سے سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتی تھی، لیکن یہ نزدیکی نہیں۔ چھوڑے مجھے، وہ تڑپی۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ سب کچھ میرے نام لکھوا چکی ہو تو حق ہے اب میرا تم پر، مکمل حق۔ وہ مزید اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کر رہا تھا، جبکہ غصہ بھی ہنوز قائم تھا۔ جو حرکت آج اس نے کی وہ معاذ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور دوبارہ وہ ایسی حرکت نہ کرے اس کے لیے اسے تھوڑا پٹری سے بھی اترنا پڑتا تو وہ آج اتر جاتا۔ معاذ شاہ، وہ اس کے سینے پر ہتھیلیاں جمائے گہرا سانس بھرتی جھرجھری لیتے لرز گئی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی انگلیوں کو دھنساتے وہ اسے تکلیف سے دو چار کر رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، پلیز مت کریں، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تو اگر یہاں کٹ لگانے لگی تھی وہ درد برداشت کر لیتی؟ وہ تنزن اس کی کلائی تھامے بولا۔ مجھے ان کی شکل نہیں دیکھنی، نفرت کرتی ہوں میں ان سے۔ وہ میرے قریب بھی نہ آئے، ان کی وجہ سے میں ساری زندگی یتیمی کاٹی۔ مجھے بھول گئے، مجھے پیدا کر کے بھول گئے، وہ جیسے میں ناجائز تھی، ان کی کوئی بھول تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور معاذ اب کی بار بت بنا اسے سن رہا تھا۔ میں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مجھے بھی ان کی کوئی طلب نہیں، بتا دیں انہیں، وہ چلا رہی تھی۔ معاذ کا گریبان تھامے ہچکیوں سے روتے چلا رہی تھی۔ معاذ اسے رونے دیا، بولنے دیا، تاکہ وہ اپنا سارا غبار نکال دے۔ نفرت سے بڑھ کر بھی اگر کوئی جذبہ ہے تو مجھے ان سے، وہ میرے سامنے جب بھی آئیں گے میں خود کو مٹا دوں گی، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا معاذ جا، نہیں دیکھنی۔ وہ اپنا سر پھر سے اس کے سینے سے لگاتے ہچکیاں بھر گئی۔ معاذ نے اس کا سر تکیے پر رکھا تو وہ کروٹ بدل گئی۔ معاذ خود ہی اس کے پاس بیٹھتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، اس کی کمر سے گرپ کرتا، اسے اپنی طرف موڑتا، اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ جو بھی ہے، تمہارا ان سے خون کا رشتہ ہے فری، اس رشتے کا لحاظ خون کا رشتہ؟ اس کی بات کاٹ گئی۔ میرا بس چلے تو میں اپنے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دوں، جن سے مجھے ان کی نسبت سے پکارا جائے۔ ان کا نام میرے لیے صرف ایک گالی ہے فری۔ وہ غصے سے اس کی بات پر دھاڑا کہ وہ سہم کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایک یہی راہ فرار تھی اس شخص سے بچنے کی۔ وہ بمشکل خود پر کنٹرول کر پا رہا تھا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی وہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، نہ کوئی بات کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اب کی بار نرمی سے بولا۔ تم بھی وعدہ کرو، آج کے بعد ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرو گی۔ یقین کرو فری، اب اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو اللہ کی قسم وہی چھری لے کر تمہارے ہاتھ کی نہیں گردن کی نس کاٹ دوں گا۔ وہ اس کی شہرک کو انگوٹھے کے نیچے دباتا اسے جارحانہ انداز میں بولا کہ وہ واقعی ڈر گئی۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکلتا، وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا آنکھیں میچ گیا۔ میں بہت جنونی ہوں فری، نفرت کی تو ٹوٹ کر کی ہے، مجبور نہ کرنا کہ محبت کرنے لگوں۔ اگر محبت کر بیٹھا تو میرا جنون تمہیں ہی سہنا پڑے گا۔ وہ آنکھیں میچے جذب کے عالم میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کا ہلکا سا لمس وہ اپنے لبوں پر محسوس کرتی لرز رہی تھی۔ میں تو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی غریب لڑکی ہوں نا، پھر اس لڑکی سے محبت آپ کو کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، معاذ کے جنون کو ہوا دے رہی تھی۔ معاذ نے بھی بنا لحاظ کی شدت سے اس کے گلابی لبوں کو اپنے ہونٹوں کا نشانہ بنایا تو وہ بری طرح اس کی گود میں بیٹھتی اچھلی۔ معاذ نے ایک دم
سر پیچھے گراتے اس کی حرکت پہ اسے سخت گھوری سے نوازا۔ جان نکالنی ہے میری؟ وہ اسے اپنے نزدیک کرتا بولا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہی جو کل کرنا ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے سینے پہ گرا گیا۔ جس طرح وہ اس کے سینے سے لگی تھی، معاذ ان لمحوں میں قید ہوا تھا۔ اسے اپنا سمجھتی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کل ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بیچ میں نفرت ہو تو نزدیکی نہیں بڑھاتے معاذ شاہ، تکلیف میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی باتیں سنتا زیر لب مسکرایا۔ کس نے کہا نفرت ہے ہمارے بیچ؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی انگلیوں سے دباؤ بڑھاتا اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ آپ نے ہر پل ہر لمحہ اس بات کا اظہار کیا۔ وہ کسمسا کر پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی، لیکن معاذ شاہ نے اسے مزید اپنے اوپر گرا لیا اور خود اپنا سر تکیے پر رکھے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر گراتے اس کی ناک سے ناک رب کرنے لگا۔ فری کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، لیکن چہرے کے تاثرات ابھی بھی اسپاٹ تھے۔ کچھ فیل ہوا؟ وہ مخمور نگاہوں سے پوچھ رہا تھا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ پر تمہاری آنکھیں اور تمہاری باڈی لینگویج تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کے دانتوں سے کاٹ گیا۔ اف، کون سا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ وہ چلائی۔ شش، چیخو مت، اتنی زور سے بھی نہیں کاٹا میں نے۔ وہ خفگی سے بولا۔ اچھا، جب خود کو کاٹوں تو پتہ چلے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ تو کاٹو نا، مجھے بھی بہت دل کر رہا ہے کہ تم جنگلی بلی بن کر مجھ سے بدلا لو۔ چلو آؤ، نفرت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اسے تکیے پر گراتا خود اوپر آیا تھا۔ معاذ چھوڑے مجھے، پاگل ہو گئے، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی شرط نہیں، ویسے بھی اس وقت تم میرے روم میں ہو تو رخصتی ہی سمجھو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب پن کیے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولا۔ آپ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ وہ منمنائی تو معاذ کو مجبوراً پیچھے ہونا پڑا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ زبردستی ہے تو نہیں کرتا کچھ، کل تک کا ویٹ کر لوں گا، جب دلہن بنی پور پور میرے لیے سجو گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہو کر لیٹتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ مجھے اپنے روم میں جانا ہے، وہ پھر منمنائی۔ ایک بات تمہاری مانی ہے، ایک تم میری مانو۔ یہیں سونے کی عادت ڈال لو اب، ہر رات اب سے سینے پر سر رکھ کر سو گی، سمجھی؟ وہ اسے گھورتے بول کر واپس آنکھیں موند گیا۔ تو وہ اسے منہ چڑھاتی ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ وہ اس کے گرد حصار مضبوط کر گیا۔ سو جاؤ فری، ورنہ 2 تھپڑ کھا کے سونا ہے۔ وہ دانت کچکچاتے بولا تو وہ جھٹ سے آنکھیں موند گئی۔ معاذ چاہتا تو اسے اس کے روم میں بھیج دیتا، لیکن جو حرکت آج اس نے کی تھی وہ نہ جانے کیوں ڈر گیا تھا کہ جیسے اسے اکیلا چھوڑا تو وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہاں تک کہ سوتے میں بھی اسے کس کے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ خان، رک جائیں پلیز۔ وہیں وہ جو قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا گھبرا کے وہیں تھما۔ قریب نہیں آنا پلیز، آپ قریب آتے ہیں تو میری جان پر بن جاتی ہے۔ وہ کچھ دن پہلے والی اس کی جسارتوں کو یاد کر کے جھرجھری لے گئی۔ تمہاری جان کی ایسی کی تیسی؟ میں کہوں پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کی پہلی رات ہے، سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور میڈم کو جان کی پڑی ہے، اور جو میری جان نکل رہی ہے وہ… اچانک سے اس کے پاس آتے وہ اسے کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نازک سی جان سینے میں اٹکی، جبکہ وہ اسے آئینے کے سامنے لے جاتے اپنا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس گولڈ کی مالا اس کے گلے کی زینت بنا گیا۔ وہ جانتا تھا مشال بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اسی لیے پہلے وہ اسے ریلیکس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کیسی لگی؟ اس کا ہاتھ ہمیں اپنی جانب کھینچتے کمرے کے درمیان میں آن کھڑا ہوا۔ بہت پیاری ہے، لیٹس ڈانس۔ وہ ہلکا ہلکا سا میوزک آن کرتا اپنی سہاگ رات پر اپنی دلہن کے ساتھ رومانٹک ڈانس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آفر پر مشال بلش کرتے اپنے نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھما گئی۔ داور نے اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے اس کو اپنے بے حد قریب کرتے گول راؤنڈ لیا اور ساتھ ہی اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ مشال کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اتنا وائبریٹ کیوں کر رہی ہو؟ داور خان نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے دھیرے سے کہا۔ آپ اتنے پاس آ رہے ہیں، دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکائے شرماتے بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی شرارت پر آمادہ ہوا۔ پتہ نہیں،
یہاں سے عجیب سی سنسنی دوڑتی یہاں جاتی ہے۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے پیٹ پر لے گئی۔ بٹر فلائیز، اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنا بھیگا لمس بکھیرنے لگا۔ وشال کی سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کے لیے بستر پر آیا۔ اپنی شرٹ اتار کر وہ ایک طرف کو رکھتا لائٹس ڈم کر گیا۔ اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ وہ سوچتا تھا اور واقعی اس کا سکون بن گئی تھی۔ صرف فرق اتنا تھا کہ وہ ٹاکسک ہونے کے بجائے محبت سے اپنے رشتے کو پروان چڑھا رہا تھا۔ اور جب مرد عورت کے لیے پسندیدہ مرد بن جاتا ہے تو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتی ہے۔ شادی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ معاذ نے صاف لفظوں میں جمال صاحب کو فری کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ وہ بھی رات کی اس کی گئی حرکت سے سخت خوف کھا گئے تھے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے تھے اور اب ان کی بیٹی پاس ہو کر بھی بہت فاصلے پر تھی۔ وہ بس دور دور سے اسے دیکھتے رہے اور اس کے اچھے مستقبل کی دعا کرتے رہے۔ سب کاموں سے فارغ ہوتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں آج وہ اس کے لیے خود کو سجا کر بیٹھی تھی۔ معاذ کا ہاتھ بے اختیار دل پر جا ٹھہرا۔ کیا واقعی میں اس سے آج اپنا حق لوں گا؟ اور وہ کیا دل سے مجھے؟ اف! اس ایک سوال نے معاذ کے قدم وہیں روک دیے۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتے کہ اس کے موبائل پر داور خان کی کال آنے لگی، پر داور کے بجائے کسی لڑکی کی آواز سنتا وہ بری طرح چونکا، اور جو خبر اس نے دی اس نے تو معاذ کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی۔ میں آ رہا ہوں، آپ روئیں مت۔ وہ انہی قدموں پہ باہر نکلا تھا۔ بنا کسی کو انفارم کیے وہ اندھا دھند ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا۔ داور اور مشال دن کو اپنے ولیمے کی تقریب سے فری ہو کر رات کو دونوں نے معاذ اور فریحہ کی شادی اٹینڈ کی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ ہال سے معاذ سے اللہ حافظ کہتے نکلے اور اب اچانک ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ وہ اسے بھی زخمی دیکھ پوچھ بیٹھا۔ پلیز خان کا پتہ کریں، وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے۔ وہ ہلکا سا چہرے پر نقاب کیے معاذ سے بولی۔ معاذ اس بات میں سر ہلاتے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں داور کے خطرے سے باہر کی اطلاع ملتے معاذ اور مشال نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آپ نے گھر پر انفارم کیا؟ نہیں، گھبرا گئی تھی۔ موبائل پہ سب سے اوپر آپ کا نمبر ملا تو آپ کو بلا لیا۔ آپ اب فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ آپ جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ کو بھی چوٹ آئی ہے۔ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجتا خود داور کے گھر انفارم کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چھوٹا بھائی اور والد پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی سب سنبھال لیا اور معاذ کا شکریہ ادا کیا۔ اسے واپس گھر بھیجتا وہ جانتے تھے آج اس کی شادی تھی اور وہ اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر یہاں ہاسپٹل بیٹھا تھا۔ داور نیم قنودگی میں تھا ابھی، اسی لیے فی الحال کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسی لیے وہ سب طرف سے تسلی کرتے واپسی کے لیے نکلا۔ جیسی وہ حویلی داخل ہوا تو اسے اچھا خاصا شور سنائی دیا جسے اپنے کمرے سے ہی آتا سنائی دے رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں بھاگا تو اندر کا منظر دیکھتا وہ دروازے پر ہی ساکت ہوا۔ سامنے اس کی بیوی کے دوپٹے کو کھینچتے وہ پاگل کھڑا تھا۔ یہ میری دلہن ہے، مجھے دے دو۔ وہ فری کا دوپٹہ کھینچتے بولا۔ ایک منٹ۔ آنکھیں میچے معاذ نے خود کو قابو کرنا چاہا، ورنہ اسے خود کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگلے پل وہ آگے بڑھتا عمار کے پیٹ میں ایک زوردار گھونسا مار گیا کہ وہ بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ فری کی بھی چیخ نکل گئی۔ سبھی اچانک وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ہائے، مار دیا میرے بچے کو! اینا کی درد بھری آواز پر سبھی نے عمار کو دیکھا اور جن بنا وہ شاہ معاذ شاہ وہ اپنی کلائی کو رگڑتا ایک بار پھر سے اس کو کھڑا کرتا اس کی چہرے پہ مارنے لگا کہ اس کا ہاتھ بمشکل تھامے کمال صاحب نے روک دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ مر جائے گا تو مر جائے، معاذ صفاقی سے بولا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ وہ خود کو چھڑاتا آگے بڑھنے لگا کہ پھر سے جمال اور کمال صاحب دونوں نے اسے بمشکل تھامے روکا۔ بیٹا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ وہ جیسے التجا کیے جا رہے تھے۔ دماغی توازن ٹھیک نہیں، اسی لیے زندہ کھڑا ہے۔ میرے دوست کی بیوی کا دوپٹہ پکڑا تھا ایک کتے نے، ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دی تھی اس کی۔ یہ تو میری بیوی، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی جنونی ہوتا بولا۔ عمار کو وہاں نکالتے باہر لے گئے۔ جمال صاحب نے بیٹی اور داماد کے آگے ہاتھ جوڑ۔ ہم کل ہی واپس جا رہے ہیں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ وہ سر جھکائے رندے لہجے میں بولتے باہر نکل گئے۔ شگفتہ بیگم نے فری کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی۔ تم دونوں آرام کرو بیٹا۔ فری کافی ڈری ہوئی ہے۔ شگفتہ بیگم معاذ کو تھپکی دیتے شوہر کے ساتھ باہر نکل گئیں۔
ان کے جاتے ہی معاذ نے دروازہ لاک لگاتے فری کے پاس آتے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تو وہ ایک دم پینک ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ بھی کیوں آئے؟ چاہے جہاں گئے تھے، میری بالکل پرواہ نہیں، میں ہوں ہی اس قابل۔ وہ خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرتی ہلکان ہو رہی تھی اور آخر تھک ہار کر وہ رونے لگی۔ اب رونا بند کرو گی؟ نہیں کرتی، آپ کو کیا پرواہ، میں جیوں یا مروں؟ وہ سر اوپر اٹھائے سسکی تھی کہ معاذ نے اس کے لبوں کو دسترس میں لیتے اس کو زمین سے تھوڑا سا اونچا کرتے گول گول گھماتے اپنے اندر کی ساری تشنگی اس پر اتارتا چلا جا رہا تھا۔ گرنے کے ڈر سے وہ اس کو جکڑ گئی، اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ بستر پر گرا اور اس کے سینے جانم دیکھ لو مٹ گئیں دوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں، کیسی سرحدیں کیسی مجبوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں۔ وہ گنگنا رہا تھا اور فری اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ اتنی جلدی بدگمان ہو گئی مجھ سے؟ ابھی تو ساری زندگی باقی ہے، ایسے بات بات پر بدگمان ہو جاؤ گے تو کیسے کٹے گی یہ زندگی جان؟ آج اس کے رنگ روپ ہی نرالے تھے جس پہ فری بار بار شرماتے سر جھکا رہی تھی۔ پیچھے ہونے لگی کہ معاذ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ آج دور نہیں جا سکتی، آج تو صرف نزدیکیاں بڑھیں گی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے مخمور لہجے میں بولا، ساتھ ہی ایک دم پیچھے ہوتا چھینک مار گیا۔ تم نے کون سی پرفیوم لگائی ہے؟ اسے ایک طرف لٹاتا پیچھے ہٹا اور پھر سے چھینکنے لگا۔ ڈیوائن تھا شاید۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان ہو۔ الرجی ہے مجھے اس سے۔ وہ پھر سے چھینکنے لگا۔ او نو، اب کیا ہوگا؟ جاؤ جا کر شاور لو پلیز، مجھے تمہارے قریب آنا ہے، تم سے پیار کرنا ہے، اور تم یہ فضول قسم کی خوشبو دوبارہ مت لگانا۔ وہ چھینکتا خود بھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لیتے ڈریس چینج کیے باہر آئی تو وہ بستر پر نیم دراز تھا۔ اب اس کی چھینکیں کافی حد تک رک گئی تھیں، لیکن طبیعت بوچھل سی ہو گئی تھی۔ پاس آؤ میرے، وہ حکم چلا رہا تھا۔ گھبرائے وہ اس کے پاس آئی تو وہ اسے ہاتھ بڑھاتے اپنی طرف کھینچ گیا۔ تم نے مجھے پاگل ہی کر دیا، آپ ریسٹ کر لیں آج۔ وہ منمنائی۔ ریسٹ؟ مجھ سے بچنے کا اچھا طریقہ سوچا ہے لیکن بیکار ہے۔ وہ کہتے ہی اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا، اس کے لبوں کو دسترس میں لیتا، اس کے نم بالوں میں ہاتھ الجھاتا بہکتا چلا گیا۔ جمال صاحب بنا بیٹی کی معافی کے واپس جا چکے تھے۔ ان کی بیوی یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب بیٹے کا جو حال معاذ نے کیا تھا اس کے بعد اب وہ کسی قابل رہا نہیں تھا۔ داور کو ہوش آ گیا تھا اور شام تک اسے ڈسچارج بھی مل گیا تھا۔ سبھی اب اس کے گھر اکٹھا ہوئے تھے۔ مشال کا رو رو کر برا حال تھا۔ داور نے سب کے جانے کے بعد اپنی مشال کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ معصوم تو اس کی چوٹوں پر رو رہی تھی۔ داور نے اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھے۔ واقعی عورت بہت نازک ہستی ہے، نازک دل والے۔ وہ اپنی شریک حیات کو دیکھتا مسکرا دیا۔